सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात में मैं सलमान मिर्जा आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, निगरां सेटअप कब से शुरू होगा और सबसे अहम सवाल यह है कि कब तक जारी रहेगा। आइन में तो कहा गया कि जनाब 60 दिन, अगर पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन के अंदर निगरां हुकूमत जो है वो इलेक्शंस करवा देगी, नई हुकूमत का क़याम अमल आ जाएगा और 21 दिन गालिबन ये कहा जाता है जब पावर ट्रांसफर होती है नई आने वाली हुकूमत को। और अगर पार्लियामेंट अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो जाए, जिसकी बाज़गश्त आजकल सुनाई दे रही है, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ये बात कहते हैं कि जनाब हमारे लिए सुटेबल सिचुएशन ये है कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत से कुछ दिन पहले, एक आध दिन पहले, कुछ गालिबन 8-9 तारीख बताई जा रही है, 8-9 अगस्त, और इसमें अब ज्यादा दिन नहीं रह गए, 8-9 दिन ही रह गए हैं, उस वक्त ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है निगरां सेटअप आ जाएगा। लेकिन निगरां सेटअप के लिए अभी तक किसी नाम पर फाइनलाइजेशन नहीं हो सका है। यूजुअली तौर पर देखे जाता है कि जनाब फ्लोर ऑफ द हाउस में अपोजिशन लीडर होते हैं और इसके अलावा जो हाउस ऑफ द लीडर होता है वो तमाम चीज़ों को, मामलात को तय करते हैं, यानी वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ये तमाम चीज़ें मामलात तय कर रहे हैं। लेकिन अभी तक अपोजिशन लीडर का किरदार नजर नहीं आ रहा, उनके साथ मुशावरत नजर नहीं आ रही। दो बड़ी सियासी जमातें हैं जिन्होंने कमेटियां बनाई हैं और आपस में ही नामों पर तबादला किया जा रहा है। और आज तो ये खबर भी निकल कर आई कि जनाब पीपल्स पार्टी ने जो नाम पुटअप किया था उस पर इत्तेफाक कर लिया गया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बरहमी का इस पर इजहार भी किया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने हैरत अंगेज बात की। क्या जनाब कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि गैर जानिबदार होगा निगरां वजीर आजम, होना चाहिए, ये एक अलग मैटर है, लेकिन कहीं ये लिखा नहीं है कि उसकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या, जरा सुन लेते हैं। फिर आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती किफायत हमारे साथ मौजूद हैं और खुर्रम रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब अपने मेहमानों साहब का तारुफ करवाते हैं। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती किफायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और खुर्रम रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जो इंतहाई अफसोसनाक और बुज़दिलाना हमला किया गया, दहशत गर्दों का वार था और वहाँ पर तकरीबन 50 से ज़्यादा उसमें हलाकतें हो चुकी हैं, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि सूरत हाल ये थी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी के दौरान, वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान ये धमाका हुआ और अभी इलेक्शन तकरीबन सर पर आ जाएंगे। अभी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी, निगरां सेटअप आ जाएगा, फिर रैलियों का आगाज होगा, इलेक्शन मुहिम होगी, जलसे होंगे। क्या हम वाकई में दोबारा से 2007-2008 की सिचुएशन में जा रहे हैं? बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई थी 2007 में, 13 साल बल्कि 16 साल गुजर चुके हैं इस वाक़े को। 16 साल के बाद भी क्या हम वाकई में उस तरफ जा रहे हैं? इससे पहले भी दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए लेकिन उसकी नौयत इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ये गुज़िश्ता रोज़ जो बाजोड़ में वाक़या पेश आया है, ये वाकई में इतना संगीन नौयत का है कि ये हम सब के लिए एक आई ओपनर होना चाहिए। लेकिन स्टार्ट करेंगे सर, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती किफायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप आमिर साहब और खुर्रम साहब अगर आपकी इजाज़त हो, मैं मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मुफ्ती साहब ये बताइएगा, ये वाकई का, मैं अभी निगरां सेटअप की बात बाद में करूंगा, लेकिन पहले इस वाकई का जिक्र मैं करना बड़ा जरूरी है क्योंकि हमारे भाई हैं, शहीद हुए और नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविटी है, अब तो पॉलिटिकल एक्टिविटी का वक्त आ रहा है। जो कारकुन होता है वो मुतहर्रिक होता है, जलसों की तैयारी करता है, लोगों को मुतहर्रिक करता है, कॉर्नर मीटिंग्स का एहतमाम किया जाता है, जलसों का एहतमाम किया जाता है। तो सर ये आई ओपनर है ये वाकया हम सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का वाकया हमारी कौम के लिए और खासकर जमीयत उलमा इस्लाम के लिए वो आज 9/11 जैसा वाकया है। मैं बहुत ज्यादा अफसोस हो गया, हम गमज़दा हैं और मेरे बहुत करीबी साथी वो ज़ियाउल्लाह जान साहब वो इसके अंदर शहीद हो गए हैं। हमारे पार्टी के वहाँ अमीर थे और 54 लोगों की शहादत की इत्तला है और 90 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं। और इसका पस मंजर ये है कि एक अरसे से हम पे बहुत ज्यादा दबाव है कि अब जो मजहबी लोग हैं, आप जमहूरियत पर अपना जो यकीन है उसको खत्म करो और आप जिहाद की तरफ आओ। अच्छा, हमने उनके साथ हम खड़े हुए थे और हमने उनकी बात नहीं मानी थी, तो हम पर ये दबाव है। हमारी एक और मुश्किल भी है कि उनकी शक्लें हमारी जैसी हैं और हमारा उस्ताद तकरीबन शरीक है, हमारी मस्जिद और मदरसा वो भी एक जैसा है, तो हमें उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे हालात में सच बात करना और हक के साथ खड़ा होना मुश्किल है कि हम फिर भी खड़े हैं और हमने उस वक्त भी और आज भी। मुफ्ती साहब ये किसी की जाती ख्वाहिश हो सकती है ना,
پاکستان تو آئین پر چلتا ہے, آئین کی کتاب کے تحت چلتا ہے, اس میں جمہوریت کا ذکر ہے, جمہوری باتوں کا ذکر ہے. جب بھی جمہوریت کے برخلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم لوگ یہاں بیٹھ کے اس کے نوحہ قناع ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ کسی کی ذاتی خواہش کے تحت تو نہیں چل سکتا نا پاکستان. آپ کی بات صحیح ہے, اور اس دباؤ کے تحت ہمارے لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب پر بھی حملے ہوئے اور لیڈران پر بھی حملے ہوئے, ہم نے راستہ نہیں چھوڑا. تو آج بھی ہم قوم کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ان تمام سختیوں کے باوجود ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آئین پاکستان کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ جمعیت علماء اسلام کے لیے ایک اہم موقع ہے کہ اس وقت وہ انہیں سختی برداشت کر کے اس دباؤ کے سامنے جھکتی نہیں ہے, اور وہ کھڑے ہیں, آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. اس واقعے سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایسے چند واقعات ہو گئے تو پھر نگران سیٹ اپ وہ اور لمبا ہو جائے گا. اور دوسری بات, چونکہ جمعیت علماء اسلام ایک مضبوط ووٹ بینک رکھتی ہے قبائل کے علاقوں میں, تو اس طرح اس کے جلسے کے اندر خود کش حملے کرا کے جمعیت علماء اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کمپین نہ کریں اور ان کی سیٹیں نہ آئیں. بہرحال زیادہ افسوسناک ہے. تو سر پھر یہ تو تقریباً 8-9 دن کی بات رہ گئی ہے. وزیر اعظم صاحب اور کچھ دیگر جو وزراء وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ 9 تاریخ کو یا غالباً 12 تاریخ تک, میکس 12 تاریخ کی بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا جائے گا. اس کے بعد تو سر پھر یہ ریلیوں کا ہی آغاز ہوگا, اس کے بعد پھر الیکشن مہم کا آغاز ہوگا, کارنر میٹنگز کا آغاز ہوگا, ورکر کنونشنز ہوں گے, دیگر چیزیں ہوں گی, جلسے ہوں گے. تو سر کس طرح سے پھر یہ معاملات آگے بڑھیں گے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سیریس تھریٹ ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں وہ تو ہے, لیکن یہ جو ہمارے ادارے ہیں سیکورٹی فورسز کے, ان پر بھی ایک گلہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو پہلے سے پتہ نہیں تھا تو یہ بھی کمزوری ہے, اور اگر پہلے سے پتہ تھا تو انہوں نے اس کا مناسب انتظام کیوں نہیں کیا. ویڈیوز آ رہی ہیں, اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی آسانی سے جاتا ہے اور وہ سٹیج پر پہنچ کر اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے اور بہت ساری کریڈیٹی ہوتی ہے. تو یہ بھی ہے کہ جب ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کم از کم یہ سیکورٹی لیب کو ختم کرنا ہوگا, اور ایک پیج پر پوری قوم ایک پیج پر ہوگی, سیکورٹی ادارے اور دہشت گردی کے خلاف پوری قوم ایک پیج پر ہے. آپ جب یہ پشاور کے واقعات ہوئے تھے اس کے بعد سے بھی پھر دہشت گردی کے خلاف پوری قوم نے ایک پیج پر ہو کے ایسی جنگ لڑی تھی جو دنیا کی کوئی قوم نہیں لڑ سکتی ہے, دنیا کی کوئی فوج نہیں لڑ سکتی ہے. ایسے پاک فوج اور پاکستانی عوام نے دہشت گردی کی نہ صرف جنگ لڑی بلکہ اس کو شکست بھی دی. سر آپ اجازت دیں تو روکڑی صاحب کو بھی ذرا میں شامل گفتگو کروں. روکڑی صاحب یہ بتائیے گا, یہ تو ایک واقعہ اپنے اندر ایک بزدلانہ عمل ہے, جس طرح سے مسلمان بھائیوں کو شہید کیا گیا, یہ ایک واقعی میں ایک بزدلانہ عمل ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی واقعی سزا ہونی چاہیے, ان کے خلاف ٹھیک ٹھاک قسم کا آپریشن کیا جانا چاہیے جو کہ ماضی بھی ہوا. لیکن اس سے زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اب پولیٹیکل ایکٹیویٹی اپنے عروج پر آتی ہوئی نظر آئے گی اگلے 1-8 مہینے کے اندر. اگر 3 مہینے کے اندر الیکشنز ہو جائیں, کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ بھی, اس پر بھی ڈسکشن کریں گے کہ آیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن یہ ایک الگ بحث ہے, آگے چل کے کریں گے. لیکن 3 مہینے جو بھی لے کے چل رہے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر نئی حکومت آ جائے گی اور اس دوران ایکٹیویٹیز ہوں گی, دیگر معاملات ہوں گے پولیٹیکل, اور اس طرح کا واقعہ ہو جانا, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, ساری چیزوں کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ کس وقت, کس موقع پر, کس جگہ پر اور کس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور کس نوعیت کا یہ واقعہ ہے. اس چیز کو جوڑا جاتا ہے پیچھے, یعنی جو ایجنسیز ہیں ان کو یہ اپنے اس واقعہ کو جوڑتی ہیں اور ان تمام چیزوں کو وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہیں, اور وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں, اور اس کو انشاءاللہ اس کے جو کوئی بھی یہ کرنے والے تھے جلد ان تک وہ پہنچ بھی جائیں گے, اور ان تک پہنچنا ضروری بھی ہے, اور پہنچ کر ان کا خاتمہ بھی بہت ضروری ہے. یہ ہے سب سے اہم ترین چیز, یعنی جن لوگوں نے یہ کام کیا, جن لوگوں نے یہ جرم عظیم کیا, جن لوگوں نے یہ ظلم عظیم کیا, ان تک پہنچنا اور ان کا خاتمہ, یہ ہے پرائورٹی نمبر 1 جس کو ہمیں سوچنا ہونا چاہیے. بالکل. لیکن ساتھ اس موقع کے اوپر کہ اس واقعے کے بعد اس ملک کے اندر ایک قلیل سے گروہ کا اس شیطانیت کو اور رنگ دینا, اور اس واقعے کے اوپر ایک لحاظ سے خوشی کا اظہار بھی کرنا, اور اس واقعے کی ایسی توجیہات بیان کرنا سوشل میڈیا کے اوپر اور بہت ساری جگہوں کے اوپر, اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, سوچنا ہوگا.
اور پھر ایک پارٹی کا لیڈر اپنی ٹویٹ کے اندر 3 باتیں کہتا ہے، ان تینوں باتوں کو بھی سوچنا کہ وہ اس موقع کے اوپر یہ 3 باتیں کیوں کہہ رہا ہے، اور وہ 3 باتیں ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں یہاں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو میرا کنسرن ہے، جو مجھے عجیب و غریب لگی ہے سارے واقعے کے اندر چیز، کہ وہ کہتا ہے کہ جی پہلی ہم دھماکے کی مذمت کرتے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ جب حکومتیں اور حکومتی ایجنسیاں پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دی جائیں گی تو پھر دہشت گردی تو بڑھے گی، تیسرا فرماتا ہے کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت بنی تو ہمارے پاس اچھا موقع تھا، طالبان ہماری مدد کر رہے تھے ٹی ٹی پی پاکستان واپس بسانے میں، اور وہ پروسیس بیچ میں رہ گیا۔ اب یہ تینوں چیزیں پڑھ کے کوئی بھی سین آدمی جس کے اندر شعور ہو اور وہ تمام باقی چیزوں کو سائیڈ پہ رکھے اور وہ عقل رکھتا ہو تو وہ سوچے گا کہ اس بندے کا یہ کس ڈائریکشن میں سوچ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، اور اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں اور کیا ہم اس کی اجازت دیں گے یہ کرنے کی، کیا قوم اس وقت ڈیوائیڈ ہوگی اور ان شیطانی منصوبوں کو ہم سپورٹ کریں گے قوم میں سے کچھ لوگ، یا قوم متحد ہو کے اپنے پاکستان کو اور اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، تمام، یہ کوئی نہیں کہ یہ جے یو آئی ہے یا یہ فلانی پارٹی ہے، یہ فلانی پارٹی ہے، تمام پاکستان یہ تو بات کی بات ہے نا، سب سے پہلے تو بھائی ہے نا، پاکستانی بھائی، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے سر، ہمارے بچے تھے، ہمارے بھائی تھے، اس میں کوئی اختلاف تھے، ہمارا خون تھے، اور اس کو کسی بھی پولیٹیکل سینیریو میں لے جا کے ڈسکس کرنا میں اس کو بھی کمزوری سمجھوں گا۔ یہ ایک بہت بھیانک واقعہ ہے اور اس کی درست تفتیش انشاءاللہ تعالی ہوگی، اور درست سمت کا اختیار کرنا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کو جو تھریٹ ہیں، آپ کے پاس چائنیز ڈپٹی پرائم منسٹر، بہت بڑا موقع ہے پاکستان کا کہ آپ کے پاس وہ آئے ہوئے ہیں خطے میں، یعنی آپ ایک نئی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، ہو رہی ہے اور بہت پیسفلی ہو رہی ہے۔ اچھا سر، میں آپ کی طرف، کیونکہ میرے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے نا، میں چاہوں گا کہ آگے بھی ٹاپکس کے لیے بڑھوں۔ ختم کرتا جی آپ کنکلوڈ کریں، پھر میں عامر صاحب کی طرف جاؤں گا۔ مفتی کفایت اللہ خان کو، ان کی پارٹی کو اور ان لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے اور ان کو خراج تحسین ہے کہ اس تمام کرائسس میں جو پیچھے ہوا، اس 1.25 سال کے اندر انہوں نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، اور آج کا جو ہم دن دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز پریمیئر از ہیئر اور پاکستان ایک بہت بڑی شاہراہ کے اوپر چلنے کے لیے تیار کھڑا ہے، ایسے موقعوں کے اوپر ایسے کاموں کا ہونا، وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ، پہلی چیز ہمیں بہت احتیاط برتنی ہوگی، دوسری چیز ہمیں متحد ہونا ہوگا، اور ہم متحد ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے اندر اچھی خوبیاں ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں سر، اور ان کا علاج ضروری ہے۔ آپ کی طرف آتا ہوں عامر صاحب۔ سر، یہ سب سے بڑا کنسرن میرا، ایک تو جو تقریباً 54 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، یہ ایک بہت بڑا لاس، اپنی نوعیت کا دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور ایک ایسے وقت میں ہم نے ایک طویل جنگ لڑی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2007 سے لے کے 2013-14 محرم آتے تھے، دل کانپنے لگتا تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے، کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے۔ ہر جمعہ آتا تھا، ہم نے بہت لاشیں اٹھائی ہیں، بہت یہاں پہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، پاک فوج کے جوانوں کو، پاکستانی عوام کو، لیکن شکر ادا ہم نے کیا کہ اس جنگ کو نہ صرف ہم نے لڑا بلکہ ہم نے اس کو جیتا۔ اب میرا دوسرا کنسرن سب سے بڑا یہ کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ویسے تو پورے سال ہی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، لیکن اس وقت زیادہ ہوگا کیونکہ کیمپینز چلیں گی۔ ایک ایسے موقع پر اپنی نوعیت کا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہونا، سر یہ کتنا خطرناک ہے؟ تو پہلے تو میں یہ سمجھنا ہوگا سلمان صاحب کہ ماضی میں اور آج میں فرق کیا آ گیا۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پاکستان نے تنہا بغیر کسی بیرونی طاقت کے مدد کے، بغیر آپریشن ضرب اسپ کے، کہتے ہیں نا کہ اس کے رزلٹ کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے وہ جنگ جیتی اور ان علاقوں پہ اپنی رٹ دوبارہ قائم کی کہ جہاں پر ایک زمانے میں ملیٹنٹس آ کے بیٹھ گئے تھے۔ اچھا، لیکن اب جب امریکی فوجوں کے اخراج کے بعد افغانستان سے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو پہلے ایکسکیوز ہوتا تھا کہ جی افغان طالبان جہاد کر رہے ہیں، ان کا تو مشن مکمل ہو گیا اور اب وہ لوگ جو ہیں اپنی، کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ کو بلڈ کرنے کے لیے، وہاں پہ اکنامک ریوائول کے لیے کوشاں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت جو ہوتا تھا کہ ٹی ٹی پی جیسے ایک تنظیم ہے، ہمیں پتہ ہے دہشت گرد تنظیم ہے، وہ وہاں پر جا کر بیٹھ چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ان کا پہلے وہ ہوتا تھا، نعرہ ہوتا تھا شریعت کا نفاذ، اور وہ جمہوری طریقہ کار کو رد کرتے تھے، تو ایک تو وہ پلیئر ہے وہاں پر۔ اچھا، وہ بیونڈ آر بارڈر ہے، اس کو جو ہماری ہاسٹائل ایجنسیز ہیں وہ بھی استعمال کرتی ہیں۔ پھر دوسرا آپ یاد رکھیں، ایک نیا پلیئر آیا ہے، نسبتاً نیا پلیئر ہے، وہ ہے دیش کا IS خوریساں،
खुरासान जो कहते हैं, खुरासान, उस खुरासान में सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं है बल्कि जो पाकिस्तानी बेल्ट के जो पश्तून इलाके हैं उसको भी वो शामिल करते हैं। और IS पाकिस्तान एक अलग उनका ग्रुप है कि जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में एक्टिव है, जो कि नॉन पश्तून एरियाज हैं। अच्छा, उनका जो ज़ाहिर है कि मुंबई वो मतमा नज़र है जिसको मौलाना किफ़ायतुल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी तरह से बयान किया कि वो एक तो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, दूसरी बात वो निज़ाम को नहीं मानते, तीसरी बात ये कि मोरलेस ज़ाहिर है कि मतलब एक इन्हीं मसाजिद में जाते हैं जिसमें JUI के कोई भी और मुसलमान जाता है, ठीक है ना, तो उनमें उनकी शनाख्त बहुत ज़ाहिर है कि मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज ये नहीं है इस तरह का कि हम कहें जी हम मुत्तहिद हो जाएंगे, तुम जीत जाएंगे। मुत्तहिद तो हमारी कौम है, दहशतगर्दी के खिलाफ, बैरूनी ताकत के खिलाफ मुत्तहिद है, लेकिन हमारे पास एक ये नई नौयत का चैलेंज आया है। पहले ये हो रहा था जब अमेरिकन फोर्सेस जब तक अफगानिस्तान में थी, शिकायत की होती थी कि पाकिस्तान से मिलिटेंट्स रीग्रुप होकर उनके इलाके में अफगानिस्तान में लड़ने जाया करते थे। अब जो हो रहा है कि वहां से मिलिटेंट्स आ रहे हैं और पाकिस्तान से नहीं जा रहे। अच्छा, उसमें अब तक जो इंक्वायरीज हुई हैं, तहकीकात हुई हैं, तो बेशतर लोग जो हैं वो अफगान हैं, अफगान नेशनल्स हैं कि जिन्होंने आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। इसका हरगिज ये मतलब ना लें खुदा के लिए कि यहाँ पे जो अफगान पनाहगज़ीन हैं उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, या जो हमारे अफगान भाई हैं जिनके साथ हमारे सदियों पुराने रवाबित हैं, उसकी बात नहीं हो रही। वो उस तरह के जो कहते हैं ना मिलिटेंट्स हर कम्युनिटी में हो सकते हैं, अफगानियों में है, पाकिस्तानियों में, हमारे दरमियान भी हैं, लेकिन वो उनका रुख क्योंकि वहां पर अब अमेरिकन फोर्सेस नहीं है, तो उन्होंने एक मतलब है उनके लिए सो कॉल्ड उन्होंने उन डॉन क्रिस्टो ने सोचा ये कि जी हम लोग हैं ईवल, पाकिस्तान को वो समझकर यहाँ पे वो जो है दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। आप देखें, और इसमें ये भी है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई हमले जो है नाकाम भी बनाए हैं, वरना अगर आप समझे खुली छूट होती तो मतलब है कि रोज एक ऐसा वाकया हो रहा होता। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेडिट जाता है, लेकिन जाहिर है कि ये ऐसी लड़ाई है और सॉफ्ट टारगेट को हिट करना सलमान सबसे आसान काम होता है। आप हर मस्जिद की 24 घंटे निगहबानी नहीं कर सकते, और जो आदमी मरने के लिए आ रहा हो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो हमें चीजों को सही तनाजुर में देखना होगा और इस तरह के वाकयात को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना होगा। एक बात हकीकत है कि जब से ये हुकूमत आई है 15 माह से वहां पर एक सूबाई हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, और हमारी यहाँ क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम है, तो हमारे यहाँ वो दहशतगर्दी के खिलाफ फोकस नहीं रहा है, जो मेरे ख्याल में हमारे जो अथॉरिटीज है उनको भी अंदाजा है। बात ये नहीं होती कि हम सब अच्छा कह के हम कहेंगे जी कोई हमें अपनी कमजोरी देखनी चाहिए, तो वहां पर क्यों फोकस नहीं है, तो इसलिए कि ये वाकयात भी हो रहे हैं। फिर दूसरा कि कुछ चीजें बियॉन्ड आवर कंट्रोल हैं। आप ये देखें, आपके लिए मैं नाज़रीन के खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि इसी तरह का थ्रेट उज़्बेकिस्तान को है अफगानिस्तान से, ठीक है ना, इसी तरह का चीन को था। अच्छा, अब लेकिन अफगान तालिबान की जो यार्ड स्टिक है डील करने की, तो हर मुल्क को अलग अलग है। उन्होंने उनके कंसर्न तो एड्रेस किए हैं कि वहां से उन्होंने जो उज़्बेक के मिलिटेंट्स उनको कहीं और ले जाके आबाद करा दिया बात के मुताबिक। उसी तरह आप ये देखें कि चीनियों का, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है, उनके भी उन्होंने कंसर्न्स को जो है नलीफाई किया है। हमसे ये कहते हैं कि जी बात करें TTP से, ठीक है ना, उज़्बेकिस्तान ने कहा जी हम दहशतगर्दों से बात नहीं करते। तो हमारे साथ, लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये जो पश्तून ट्राइब्स हैं, एक ही ट्राइब जो है वो सरहद के दोनों तरफ है, यूनियन लाइन की इधर भी है और उधर भी है। बिल्कुल हमारे कल्चरल टाइज बहुत गहरे हैं, तो उसको इतना आसान नहीं है। अब बिल्कुल हमारे ये ख्याल है कि जी बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी ट्रीटेड एज ए इंटरनेशनल बॉर्डर। लेकिन मुझे यकीन है कि आप किफायतुल्लाह साहब से बात करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं जनाब, एक फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, सदियों पुरानी है, एक घर यहाँ पर है, एक घर वहां पर है। तो हमारे बड़े पेचीदा सूरत हाल है। तो अब हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान इतनी मुश्किलात के अच्छा सर, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन मीनवाइल सर कैसर साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। मैं पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज चल रही है निगरान हुकूमत के वाले से एक ब्रेक के बाद मुझे उस पर बात करनी है, तो कैसर साहब को भी मैं जरा अपनी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूं, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब। के बाद वापस आएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। निगरान सेटअप कैसा होगा, कौन होगा निगरान वजीर आज़म? सबसे अहम सवाल यह है कि निगरान सेटअप होगा कितने महीने तक का? क्या वाकई में 3 महीने तक का होगा? यह सूरत हाल जिस तरह से उनको इख्तियारात दिए जा रहा है, यह मामला 3 महीने से आगे का भी हो सकता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
جناب خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسر احمد شیخ صاحب نے مین وائل مجھے جوائن کیا ہے. معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم صاحب کے, ذرا ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ کئی سوالات ہیں نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے, کئی خدشات ہیں, کئی ابہام ہیں. اور مفتی کفایت صاحب تو میرے کل شو میں موجود تھے, آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل شو کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون تھوڑی شرارت کر لیتی ہے. مفتی صاحب میں آپ ہی کا سوال ذرا یہ کیسر صاحب سے کرتا ہوں کہ نون لیگ شرارت کیوں کرتی ہے. کیسر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسر صاحب یہ کیوں یہ اتنا ابہام ہے یا اتنا سسپینس ہے, قرہ فعال کس کے نام کا نکلے گا؟ اب 8-9 دن تو رہ گئے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں 8 تاریخ کو اسمبلی ڈیزولو کر دیں گے, تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا نام کیا ہو گیا, آپ بتا نہیں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ ہماری اسمبلیوں کی مدت 12 اگست تک ہے. جی آج پہلی اگست شروع ہونے والی ہے 2-3 گھنٹے میں. جی تو زیادہ سے زیادہ 12 دن کی ہماری اسمبلی ہے میکسیمم, اور اس سے پہلے زیادہ تر توقع یہ ہے کہ 8 یا 9 تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, تاکہ جو اگر اس سے پہلے ہم 12 سے پہلے کریں گے تو 90 ڈیز ہوں گے, اور جو ان وقت کے حالات ہیں یہ کنسنسس بن رہا ہے کہ کم از کم الیکشن کمیشن کو 90 دن ملنے چاہیے تاکہ وہ سموتھلی الیکشن کروا سکے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ ان حالات میں جبکہ آج چائنیز وائس ڈپٹی پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں, پریمیئر آئے ہوئے ہیں, اور میں خود ابھی اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں یہ جو سی پیک کا فنکشن تھا. اب اتنے اہم موقع پہ یہ ایک باجوڑ کا انفارچونیٹ واقعہ ہوا, یہ بھی دیکھیے نا کیوں ہوا. جب بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ چائنا کا پریزیڈنٹ نے آنا ہوتا ہے یا چائنا کا کوئی اہم, تو یہ ایک دیکھیے نا ملک, ہمارا ملک جو ہے, چائنا نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی ہے. ہمیں جو اکنامک پرابلم تھے اس نے کافی اپنے تئیں ہمیں ہیلپ کیا ہے, اور کئی بار انہوں نے اپنا رول اوور کیا, اپنا جو ان کا فنڈز تھے جو ہم نے پے کرنے تھے. اب ان حالات میں اب دیکھیے ہماری ایک پارٹی کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ توجہ جو ہے وہ ادھر تھی, اور اب جان بوجھ کے ایسی شرارت وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب حالات اس سے ان کے اپنے دور میں کیا رہے. اب دیکھیے کہ یہ تو ایک ایسے مشکل حالات میں ہم کنٹرول کر رہے ہیں, اور یہ انفارچونیٹ ہوا ہے, اس میں کوئی, لیکن کیا وجہ ہے کہ آخر چائنا سی پیک کا معاملہ تھا, اس وقت چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تو انہوں نے دھرنا دے دیا. اب چائنا کا ڈپٹی پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں, اور وہ چاہ رہے تھے کہ اور کافی کچھ پاکستان میں ہم ڈیولپمنٹ کریں. سی پیک کا آج جو انہوں نے پوری بات کی ہے, انہوں نے کہا ہمیں کوئی ایک کوریڈور نہیں, ہم یہاں ڈیولپمنٹ کا کوریڈور, ہم یہاں ٹیکنالوجی کا کوریڈور, ہم یہاں ایگریکلچر کا کوریڈور, ہم یہاں آئی ٹی کا کوریڈور, یہ سارے کوریڈور بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنی انڈسٹریز کو وہاں سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں. جو انڈسٹری ان کے ہاں نہیں اس وقت زیادہ ان کے ہاں مطلب سمجھ رہے ہیں کہ جس میں ٹیکنالوجی کم ہے, وہ یہاں پاکستان میں لانا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں وہ کافی کچھ انڈسٹریل زونز میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو ان حالات میں یہ واقعہ ہونا بڑا انفارچونیٹ ہے. اب جو آپ کا سوال ہے کہ انٹرم پرائم منسٹر, تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 9-10 دن کی بات ہے, اس میں مختلف نام چل رہے ہیں, ہر قسم کے نام. یہ بات تو سب کو پتہ ہے سر, 9-10 دن کی بات ہے, لیکن میں ہی آپ سے سوال کر رہا ہوں سر کہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے یا ڈیسائیڈ ہونا بھی باقی ہے؟ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ابھی. شیخ راحیل اصغر کے کھانے سے بھی میں ہو کے آ رہا ہوں, وہاں کافی ہمارے ایم این اے بھی اکٹھے تھے, بات چیت ہو رہی تھی, میری تمام سے بات ہوئی, ابھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. ہاں گفتگو شنید ہوتی رہتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کا عمل ہوتا رہتا ہے, اور ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ 7-8-10 دن ہیں. لیکن سر میں نے جب سے میں نے صحافت شروع کی ہے, یہ سیاسی معاملات کو میں دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ. سر یہ بتائیے گا, یہ ہمیشہ یہ لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن لیڈر آف دا ہاؤس کے درمیان ہوتی ہے. اپوزیشن لیڈر آف دا ہاؤس تو پورے منظر نامے سے غائب ہے. ابھی اس وقت 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو رہی ہے. یہ بڑی دلچسپ اپنی نوعیت کی صورتحال نہیں ہے سر؟ دیکھیے نا, دو پارٹیز ہیں, اپوزیشن لیڈر ہے اور لیڈر آف دا ہاؤس ہے. اب لیڈر آف دا ہاؤس آپس میں بات چیت کریں, انہوں نے جو نام دینے, ہم تو وہ ڈسکشن کر رہے ہیں نا. میری بات ہوئی راجہ ریاض صاحب سے بھی ہوئی, انہوں نے کہا جی ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ جو نام ہم دیں گے وہ بنے گا. ان کا اپنا ایک کانفیڈنس ہے, خود ان کا پورا دیکھیے ان کا بھی کانفیڈنس ہے. کانفیڈنس کا ورڈ صحیح یوز کیا ہے, یہ واقعی میں کانفیڈنس ہے کہ راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں جو نام ہم دیں گے وہی وزیر اعظم بنے گا نگراں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور ان کا حق ہے. دیکھیے وہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں, ان کا برابر کا ان کا ووٹ ہے.
ہماری تمام پارٹیوں کے الائنس کا سر کتنی نشستیں لگا لی آپ لوگوں نے راجہ ریاض صاحب کے ساتھ؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ابھی آپ دیکھیں جتنی نشستیں لگ رہی ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ, پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان, راجہ ریاض صاحب بھی اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کو بھی تھوڑی اہمیت دینا, ان کو بھی بلا کے بٹھا لیں, بڑے سیریمونیلی کیوں نہ صحیح لیکن بٹھا لیں, بات کر لیں. ان کو ہم نے تو بٹھانا ہی ہے, جب فائنل ہوگا تو ان کو بٹھائے بغیر تو ہوگا نہیں. لیکن ابھی تو وہ اپوزیشن پارٹیوں سے بات چیت کر رہے ہیں, وہ بیٹھ رہے ہیں, وہ میٹنگیں کر رہے ہیں اپنی, ان کا بھی حق ہے, وہ میٹنگیں کر رہے ہیں. پھر جب ان کا اور ہمارا طے ہو جائے گا تو تب جا کے کوئی فائنل, ان کے بغیر دونوں جو لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ دونوں کے درمیان طے ہو جائے گا. ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے, مطلب کمیٹیوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے, الیکشن کمیشن تک معاملہ کیا ہے, پارلیمانی کمیٹیاں بنی ہیں, پہلی بار ایسا ہو جائے گا اگر میں صحیح ہوں, غلط نہ ہوں تو؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ ایمیکیبلی, لیکن آپ پہلے کہتے تھے کہ الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے, نہیں یہ اسمبلیاں کتنی مدت چلیں گی, الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہوگی. اب تو یہ سب مان رہے ہیں نا کہ یہ حکومت جا رہی ہے, اس میں تو کوئی ابہام نہیں رہ گیا نا کہ یہ 9-10 الیکشن ہونے میں ابہام ہے. ابھی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, چلے میں پوچھ لیتا ہوں, روکڑی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں نا, آپ ہی کے برابر میں بیٹھے ہیں. روکڑی صاحب آپ کو ابہام ہے الیکشنز ہوں گے ٹائم پہ؟ چلے میں 2023 کی بات کر لیتا ہوں. 2023 میں انتخابات ہونے ہیں, فریش انتخابات ہونے ہیں, کوئی ابہام ہے یا ویری کانفیڈنٹ راجہ ریاض صاحب کی طرح کہ نہیں جناب الیکشنز تو ہونے ہیں اسی سال؟ نہیں, میرا سلمان, میں تو بہت عرصہ پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں, ابہام والا میں قائل نہیں ہوں ابہام میں رہنے کا. میں تو بہت عرصہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو الیکشن پرولونگ کرنا چاہیے پاکستان کی پریزنٹ جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے. ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم پاکستان کی اکانومی, ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم پاکستان کا امن, اور ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم پاکستان اٹ سیلف جو کچھ ہے اس میں ہے. اور پاکستان کا گولڈن ایرا شروع ہونے کو ہے, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں. اس ملک کے دشمنوں کو بھی اس چیز کا معلوم ہے, اس ملک کے اہل فکر, اہل دانش, تمام لوگوں کو اس چیز کا علم ہے, اور اس ملک کے تمام خیرخواہوں کو بھی یہ علم ہے کہ پاکستان کا گولڈن ایرا شروع ہونے کو ہے. ہمارا کنسرن آپ کا اور میرا ہونا بھی یہی چاہیے کہ وہ گولڈن ایرا سٹارٹ ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, الیکشن جب بھی ہو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور پارٹیز اچھا الیکشن لڑ کے پاور میں آئیں, اور پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جائے. وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی نا. How will gonna do it? نہیں, میں let me complete. اب اس کے لیے تمام پروسیس جو ہے وہ گورنمنٹ, سٹنگ گورنمنٹ کر رہی ہے, بغیر کسی شک کے کر رہی ہے. ادارے تمام پروسیس میں مددگار ہیں. اب آئے گا الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ. الیکشن کمیشن از دا لیجیٹیمیٹ باڈی جو کہ آگے آ کر ڈیسائیڈ کرے گا پاکستان کی صورتحال پہ کہ ویئر دے ہیو ٹو گو, وین اینڈ ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی کنڈکٹیڈ. سو لیٹس ویٹ فار دیٹ. اور راجہ ریاض صاحب کو ویسے میں آپ کو بتاؤں, کوئی آپ نرم قسم کا اپوزیشن لیڈر تصور نہ کیجئے. راجہ ریاض صاحب ایک بہت مضبوط شخصیت ہیں, اور راجہ ریاض صاحب وہ فیصلہ کریں گے جو پاکستان کو فائدہ دے گا. راجہ ریاض صاحب میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس کو مزید ڈیفائن کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کو پرولونگ کیسے کرنا ہے, اس حوالے سے حکومت اقدامات کر رہی ہے, بات الیکشن کمیشن میں دے. میں نے یہی سنا ہے, صحیح سنا ہے, غلط تو نہیں سنا؟ نہیں, آپ وہی سنا کریں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میڈیا والے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہی سنے جو سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. میں نے اور اس کے بعد وہ جو کیپشن ہوتا ہے, سر ویسے کہا آپ نے اس کے قریب ہی ہے, کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. آپ بھی جو سننا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں, ہم وہ نہیں کہہ رہے. اچھا چلے آپ بتا, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے بڑا کلیئر صاف موقف دیا, آپ وہی سنیے جو موقف دیا. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, آپ نے کہا حکومت تیاری کر رہی ہے, بات الیکشن کمیشن میں جائے گی, آپ یہ خود چاہتے ہیں کہ گولڈن ایرا شروع ہو رہا ہے, تو اس وقت فوری طور پر انتخابات نہ ہو. سر یہاں تک تو صحیح ہے؟ آپ کی میں نے دیکھیں, میں نے آپ کو کہا کہ میرا پولیٹیکل انالیسس اباؤٹ سچویشن پاکستان کی حالت دیکھ کے وہی ہے جو میں 4-5 مہینے سے میڈیا کے اوپر بیان کر رہا ہوں. یہ تو انالیسس ہو گیا نا, وہ جو دوسری بات آپ نے کی تھی وہ میرے لیے خبر تھی. یعنی ایگزیکٹلی وہی موقف دے رہا ہوں بار. اب میرا یہ کہنا ہے کہ موجود ہے, الیکشن کمیشن موجود ہے, حالات آپ کے سامنے ہیں, سٹیک ہولڈرز بڑے سنجیدہ ہیں, اور مجھے اعتبار ہے کہ پاکستان اس وقت مضبوط ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے, مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ پاکستان کمزور ہاتھوں میں ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا, چاہے 90 ڈیز کا ہے,
چاہے 60 ڈیز کا ہے چاہے 120 ڈیز کا ہے, وہ فیصلہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. ہاؤ 120 ڈیز, میرا پوائنٹ یہ ہے سر, اس کے لیے تو آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑ جائے گی نا. پھر وہ آپ اگلی طرف چلے جائیں گے نا, اگلی آئینی ترمیم. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سبجیکٹ سلمان جی بڑھتا جائے گا, آپ جتنا بڑھانا چاہیں گے. بھائی اس کے لیے بہترین لوگ ہوتے ہیں, الیکشن کمیشن کے کسی بندے سے رابطہ آپ کریں گے وہ بہتر جواب دے گا. آپ پارلیمان کے خواہش کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خواہش یہ ہے, آپ کا تجزیہ یہ ہے. میں تو آپ کو ایک اپنا پولیٹیکل جو تھوٹ پروسیس میرا ہے میں وہ دوں گا. جیسے آپ ایک صحافی کے طور پر, اینکر کے طور پر پاکستان کے حالات پر اپنا ایک آئیڈیا دیں گے, اپنا ایک ذہن دیں گے, اسی طرح عامر ضیاء صاحب ایک اپنا دیں گے, تو ہمارے ڈائیورسٹی. روگڑی صاحب یہ تو شرارت یہ ٹرانسمیشن میں چلتی رہتی ہے سر, یہ تو میں نے آپ سے شرارت کی, یہ چلتی رہتی ہے سر, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں عامر صاحب سے بھی پوچھ لیتا ہوں. عامر صاحب یہ بتائیے گا, ڈو یو ریلی تھنک ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے کہ 3 مہینے کے بعد بھی انٹرم حکومت چلتی رہے, کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں خبریں؟ کیونکہ جس سے بھی بات کرے یا جو بھی آرٹیکلز ہم دیکھتے ہیں یا جو بھی انسائیڈر نیوز ہم دیکھتے ہیں, وہ اشارہ اسی طرف کر رہی ہوتی. جیسے پنجاب اور کے پی میں انتخابات نہیں ہوں گے, یہ بات آپ کو بھی پتا تھی, میجورٹی لوگوں کو پتا تھی, لوگ بات بھی کرتے تھے, لیکن کوئی اوپنلی اس چیز کو اون نہیں کرتا تھا. تو سر اس دفعہ بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے؟ میں اتنا قیاس سرائی کی ضرورت نہیں ہے. پہلے مرحلے پہ تو ظاہر ہے کہ آئین کے مطابق جو چیزیں ہونی چاہیے اسی کی توقع بھی رکھنی چاہیے. باقی جو ہے وہ کانسپریسی تھیوری ہے. ہاں یقیناً اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ آئین پہ عمل نہیں ہوا, کے پی میں اور پنجاب میں انتخابات نہیں ہوئے, اور اگر وفاق میں بھی کوئی قوتیں فیصلہ کر لیتی ہیں, حکومت جو ہے فیصلہ کر لیتی ہے, جو مین پولیٹیکل پلیئرز ہیں, تو یقیناً پھر ایسی اس چیز کا امکان ہے, کیونکہ پاکستان میں کوئی چیز جو ہے بھی یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی. ہماری توقعات ہو سکتی ہے کہ ہم ملک کو بہت عظیم بنائیں گے, اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے. آپ دو طرفہ مذاکرات کرتے ہیں, سیف علی کی مذاکرات آپ کر سکتے ہیں, غالباً نچکاری تک کے معاملات یہ دے دیے گئے ہیں انٹرم حکومت کو. ڈونٹ یو تھنک سو اٹس فشی؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, اگر دے بھی دیے گئے تب بھی 90 ڈیز اس سے زیادہ نہیں جائے گا؟ یہ جو ایک غیر ضروری قانون سازی کی گئی, اجلت میں بہت ساری قانون سازی کی گئی ہے اس وقت پارلیمنٹ میں نا. ایک تمہاری پارلیمنٹ ادھوری ہے, اور ہمیشہ قانون سازی بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے, بڑی سوچ سمجھ کے قانون سازی ہوتی ہے. یہاں پہ تو مطلب ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں نا فلڈ گیٹ آف لا میکنگ کھول دیے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ لوگوں میں عدم اطمینان اتنا ہے کہ ان کی جو اتحادی ہیں ان کو اعتراض ہے بعض قوانین کے اوپر, اور جو قوانین بنے وہ کل کو جا کے انہی لوگوں کو بائٹ کرے ہوں گے جنہوں نے جلدی میں کیا یہ سب کچھ. تو پاکستان کے ساتھ ایک عرصے سے مذاق جاری ہے, تو مذاق میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینیو ہو رہا ہے, اور اس میں آپ یہ کہیں کہ جی جو ہے چیزیں بالکل اس پہ راستے پر آ گئی, آئین کے مطابق ہوں گی, تو وہ نہیں ہوں گی. ہاں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آئین کو, بعض قوتوں کا خیال ہو سکتا ہے کہ جی ہم آئین کو پامال کریں اور اس کے نتیجے میں ملک کے ساتھ بھلا ہو, تو یہ ان کی رائے ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہو بھی جائے ایسا. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ رول جو ہے نا کہ رول آف تھم جو ہے ہمارے یہاں جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہی ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں, 60 سے 90 روز میں. اور اس میں کوئی ایسی میرے خیال میں بڑا ہمارے سامنے مسئلہ نہیں ہے. اگر دہشت گردی کا فریت ہے تو 2008 کے الیکشن میں اس سے بڑا مسئلہ تھا, 2013 کے الیکشن میں بہت بڑا مسئلہ تھا ٹیررزم کا, اس پوری وار آن ٹیرر پوری اس پہ لڑی جا رہی تھی, جوبن پہ تھی. 2002 میں بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی تھی ملک میں. تو دہشت گردی وہ ایشو نہیں ہو سکتی, ملک کی غربت بھی وہ ایشو نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں جی انتخابات نہیں ہوں گے. آپ سینسس کو بہانہ بنا سکتے ہیں, لیکن اگر وہ پینڈورا باکس کھول دیا تو اس کا کہیں بھی چیزیں جا سکتی ہیں. تو میرے خیال میں جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی شدید خواہش ہے کہ انتخابات سینسس پہ تو غالباً سر میرے خیال سے ڈھکے چھپے انداز میں ایگری ہو گیا تمام سیاسی, اختلافات کہہ تو رہے ہیں لیکن انسائیڈر ہو چکا ہے کہ یہ پرانے 2017. تو اگر ایک سینسس ہی وہ بہانہ بن سکتا ہے, اگر سینسس پہ ایگری ہو گیا جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں, تو میرے خیال میں پھر اتنا ہمیں شک شبہ نہیں کرنا چاہیے, انتخابات کی توقع کرنی چاہیے کہ وقت پر ہو جائیں. اور وہی میرے خیال میں پاکستان, کیونکہ جو بھی آپ کو ریفارم کرنے, معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, اور ایک اور بات بہت ضروری ہے کہ سول اور ملٹری جو ریلیشن شپ ہے وہ ایکسیلنٹ رہنا چاہیے. جب تک یہ دونوں مطلب فورسز ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلیں گی, ایک ڈائریکشن میں نہیں چلیں گی, ملک آگے نہیں بڑھے گا. ہماری یہاں بدقسمتی سے ہر کچھ سال کے بعد ایک تناؤ اور ایک کھچاؤ آ جاتا ہے سیونین لیڈرشپ میں اور ملٹری لیڈرشپ میں. ہم نے بارہا دیکھا, پی ایم ایل نون کے ساتھ 3-4 بار ہوا, جو زرداری صاحب کی حکومت تھی اس میں ایک بڑے ڈسٹرینڈ قسم کے تعلقات تھے لوگوں کے, بڑے اس میں وہ تھا وہ تھی کیا کھچاؤ تھا بہت زیادہ. تو پھر ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ میمو گیٹ کے بعد زیادہ ہو گیا تھا جی, اور پی ٹی آئی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بڑا ایک زمانے میں اچھے ایک پیج پہ تھے اور عرصے تک ایک پیج پہ رہے. تو اسی طرح کے پیج پہ رہنا چاہیے کوئی بھی سیاسی قوت ہو.
لیڈرشپ کے ساتھ. اور دائرے کے فوج ایک منظم ادارہ ہے, اس سے مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اس کا ایک رول بنتا ہے پاکستان جیسی ریاست میں. اسی طرح پولیٹیشینز کو چاہیے کہ اپنے تو کہتے ہیں نا کہ ایمانداری سے اگر وہ کام کریں, کرپشن نہ کریں, تو جو اسپیس ان سے چھن گیا ہے اس کو وہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے انہیں بڑی کوشش کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی. جو آج کی ان کی غلط حرکتیں ہیں, اقربا پروری ہے, ڈائنسٹک پالیٹکس ہے, نیپوٹزم ہے, بدعنوانی, اس کو چھوڑنا پڑے گا. اور وہ چھوڑنا جو ہے بڑا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑی وہ کہتے ہیں کافر منہ سے لگی ہوئی ہے, تو کیسے چھوڑیں اس کو؟ یہ آپ دیکھیں کہ ہماری ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہ مسائل ہیں, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پھر بار بار ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ, ابھی میں کسی اور پروگرام میں بیٹھا تھا اس سے پہلے, گھنٹہ بھر پہلے بات ہو رہی تھی بھائی کہ آپ کرپشن دیکھیں, آپ کہتے ہیں جی بزنس کے لیے ہم بڑے اچھے ماحول مہیا کریں گے, سنگل ونڈو کر دیں گے, لیکن جو آلریڈی بزنس مین یہاں پھنسا ہوا ہے اس کو گلے سے پکڑا ہوا ہے یہاں پر حکومتی ایجنسیز نے. ان سے وہ ٹیکسز تو زیادہ لیتے ہی لیتے ہیں, ان سے رشوت اتنی لی جاتی ہے. پتہ نہیں روکڑی صاحب کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا, یہ بڑے مطلب ہے ان کی جو معلومات ہیں, کفایت صاحب کو پتا ہوگا. تو لوگوں کا باقاعدہ استحصال ہو رہا ہے ہمارے بزنس کمیونٹی کا. اور لیکن ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ون ونڈو کریں گے تو باقیوں نے کیا قصور کیا؟ ان کے لیے بھی پھر فیسیلیٹیٹ کرے, راتوں رات آپ قوانین بدل دیتے ہیں. سر میں کیونکہ ٹائم کی قلت ہے نا, میں چاہ رہا ہوں سب سے دوبارہ ایک دفعہ پوائنٹ آف ویو لے لوں گا. مفتی صاحب یہ بتائیے گا, آپ کو کوئی ابہام وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ یہ آپ کو لگتا ہے جیسے یہ قانون سازی کے معاملے میں نون لیگ نے آپ سے شرارت کی ہے, یہ اس طرح کی شرارت آگے بھی ہو سکتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان بھی کہیں نہ کہیں شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو اب اس حوالے سے تو کوئی شک و شبہات نہیں ہے نا آپ کے ذہن میں؟ نہیں, ہمارے درمیان مکمل یکجہتی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی شک و شبہ ہو. اتنی بات تھی کہ جب وہ قانون سازی ہو رہی تھی تو اس میں اجرت بھی کی گئی اور کچھ شرارت بھی کی گئی, تو ظاہر ہے وہ کوئی مجبور تو ہوں گے. اور ایک بات تو معروضی ایک حالات ہیں کہ پچھلے نگران حکومتوں کو اس کا سابقہ نہیں پڑا, اور وہ یہ تھا کہ اس دفعہ معاشی بحران میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم نے IMF سے بہت سارے معاہدے کیے ہیں, تو ہمارا نگران سیٹ اپ جو پچھلی طرح بہت کمزور قسم کا ہوتا تھا, وہ اس معاہدوں کے تسلسل کو قائم نہیں رکھ سکتے. تو ضرورت پڑی کہ بھئی ہم کوئی اتنا اختیار ان کو دیں کہ اس معاہدے کو 3 مہینے تک 60 یا 90 دن تک وہ جاری رکھ سکے. تو ایک معروضی طور پر ایک چیز آئی, ویسے کوئی ایسا ابہام نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ تمام لوگ سیاسی بالغ نظر ہیں, اور ہم بہت بڑے بڑے پیچیدہ مسئلوں سے نکلے ہیں. انشاءاللہ وقت پہ بات ہوگی اور آئین جیتے گا اور قانون جیت جائے گا. بالکل سر. کیسر صاحب یہ بتائیے گا, مریم نواز صاحبہ نے ہمیشہ سے اس بات کا ذکر کیا لیول پلینگ فیلڈ کا, اور ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب میرے شو کے اندر موجود, شاہد خاقان عباسی, دیگر لوگوں نے یہ بات بولی کہ جب انٹرم حکومت آئے گی تو ظاہر سی بات ہے الیکشن مہم جب چلانی ہوگی تو نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے اور الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے. سر اب تو یہ ہفتوں تک کی بھی بات نہیں رہی ہے, کچھ دنوں کی بات ہے, تو کیا واپسی ہو رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو چکا ہے اب؟ جی ہماری یہی خواہش ہے, اور ہم میاں صاحب سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور پارٹی کو الیکشن میں لیڈ کریں, اپنا دیں خود, کیونکہ پہلے بھی وہی الیکشن رکاوٹ کہاں ہے پھر سر؟ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ان کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے, ان کی اپنا لوگ ان کو جو پسند کرتے ہیں ووٹر ان کو. تو ہماری خواہش ہے, ہم چاہتے ہیں, اب نگراں حکومت آ رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب جلد آ جائیں گے, اور وہ الیکشن کے 3 مہینے اگر ملتے ہیں, اگر 12 سے پہلے اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے 3 مہینے کافی عرصہ ہے, اس دوران میاں صاحب آپ کی گزارش کیوں نہیں سن رہے سر؟ رکاوٹ کہاں ہے مطلب اب کیا معاملہ ہے؟ اب تھوڑے دن کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں اب جلدی, اب یہیں دبئی میں آئے ہوئے تھے, اور ہم سب کا خیال ہے کہ وہ جلد پاکستان آ جائیں گے. کوئی رکاوٹ شاید نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ انہوں نے کوئی ایکسپلین تو نہیں کیا کہ کون سی رکاوٹ ہے, نہ ہی ہماری پارٹی نے کوئی ایسا ڈسکس کیا ہے. ہمارا یہی خیال ہے کہ وہ واپس آئیں گے, ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں, اور وہ پہلے تو فیس کریں گے جو بھی ان کے جو بھی معاملات ہیں اس کو فیس کریں گے عدالت میں. پچھلے دنوں ایک ڈیٹ بھی آئی تھی 14 اگست کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں گے, یہ حقیقت ہے یا یہ ایسے ہی سوشل میڈیا کی خبر تھی؟ ابھی تک کوئی کنفرم ڈیٹ تو نہیں ہے, یہی خیال تھا کہ 14 اگست تک آ جائیں گے, لیکن ابھی کوئی کنفرم, جلدی پتہ لگ جائے گا, اب زیادہ دن نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد آئیں گے. چلیں, اور پارٹی میرے پاس سر لاسٹ منٹ ہے, میں روکڑی صاحب سے ذرا سوال کرنا چاہوں گا. روکڑی صاحب یہ بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف کو
نیکسٹ الیکشن میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اور ان کے جو چیئرمین ہیں ان کو کہاں دیکھ رہے ہیں اگلے الیکشنز میں؟ کہیں پہ بھی نہیں دیکھ رہے جی. دونوں کو ایسا زبردست انسان ہے کہ وہ کھڈا اس نے کھودا ہوا ہے اور وہ انشور کر رہا ہے کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں ہوگا. یعنی اس کو صرف اپنی ذات کی فکر ہے. اگر وہ ہے تو پاکستان ہے, وہ اس کا ذہن ہے کہ اگر میں نہ ہوں تو پاکستان بھی نہ رہے. تو اس لیے اس نے اپنی پارٹی کا کچھ بھی نہیں چھوڑنا. اس کو جس وقت وہ کورٹ میں جائے گا, ٹرائل ہوگا, اور جس وقت وہ قانون کے مطابق اس کو سزا ملے گی. لیکن 2017 میں جب نواز شریف صاحب پہ تھوڑا مشکل وقت تھا, لیکن مسلم لیگ نون سروائیو کر رہی تھی, اپوزیشن جو ہے کی بڑی جماعت تھی, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی منظر نامے میں کہیں نہیں ہوگی اگلے الیکشنز میں؟ سر, پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی, ایک نئی کلٹ وجود میں آئی کچھ 1 سال پہلے. پاکستان تحریک انصاف جن نظریات پر بنی تھی, جن لوگوں نے اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیا تھا, جن کو اس سے امید تھی کہ یہ ایک اچھا لیڈر کے طور پر ثابت ہوگا, اس نے 4 سال گوگی کو, بزدار کو بیچا, اور جب اس کی گورنمنٹ پوری ہوئی تو اب یہ کلٹ کی صورت میں زندہ ہے. اور کلٹس جب ختم ہوتی ہیں تو وہ ختم ہو جایا کرتی ہیں, وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی اور کسی طور پر بھی اس کو پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں. ٹائم کی قلت ہے, ورنہ ذرا مزید بھی آپ سے بات کرتے. روکڑی صاحب, تھینک یو سو مچ فار ٹائم. مفتی کفایت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام شخصیات کا بہت شکریہ. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مین وائل اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ڈیجیٹل لون سکیم, عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں, آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ, اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.